बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बरें आज ज़्यादा हैं, अहम हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। जुम्मे को उमूमन डेवलपमेंट्स कम होती हैं, ख़बरें कम होती हैं और आज मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सी ख़बर आपके साथ शेयर करूँ। बाकी ख़बरें तो हैं वाजबी से मुराद ये है कि सारी ख़बरें वो मंज़र के ऊपर हैं, उस पर तबसरे हो सकते हैं। तो एक ख़बर मेरे पास ऐसी है जिस पर तबसरा भी हो सकता है और वो इन्फॉर्मेशन शायद आपके लिए बिल्कुल नई हो। ब्रेकिंग स्टोरी जो है ना, बड़ी ख़बर वो है। पहले मैंने आपको बताया था, गुजारिश की थी कि हसन न्याज़ी साहब की गिरफ़्तारी का मामला, कि वो गिरफ़्तारी किस तरह हुई। मुझे लग रहा था कि ये महज एक बदकिस्मती है उनकी, क्योंकि ये ख़बर न्याज़ी साहब के हसन न्याज़ी साहब के एक करीबी अज़ीज़ ने मेरे साथ शेयर की थी और उनका ये कहना था कि चूँकि आर्मी चीफ़ ने काकूल जाना था 14 अगस्त की 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब, तो उस सिलसिले में वहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशन हो रहा था एक, कि वो एक सिरे से शुरू होता है, दूसरे सिरे तक जाता है और बिला तफरीक होता है, हर जगह पर होता है। तो एबटाबाद में वो वहाँ पर क़याम पज़ीर थे, पनाह गुज़ीर थे, छुपे हुए थे, अंडरग्राउंड थे, तो लिहाजा वो वहाँ पर इत्तफ़ाक़न पकड़े गए। अगर विजिलेंट होते, थोड़ा सा सोचते कि यार 13-14 अगस्त है और उनको ख़बर होती कि आर्मी चीफ़ यहाँ पर आने वाले हैं, तो शायद वो आगे पीछे हो जाते। और मैंने बाकी भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर की थी, लेकिन अब इस ख़बर को का थोड़ा सा एक और पहलू सामने आया है और वो ये है कि ये एक ऑपरेशन था, एक बाकायदा ऑपरेशन था और इस ऑपरेशन को करने वाले एक मेजर साहब थे पाकिस्तान आर्मी के। और क्योंकि हसन न्याज़ी साहब जो हैं, जिस तरह के आप जानते हैं कि आज ख़बर आई है कि उनको पाकिस्तान की फ़ौज के हवाले कर दिया गया है 9 मई को। जो जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस, मैं उसको जिना हाउस नहीं कहता, कोर कमांडर हाउस लाहौर वाला जो है, वहाँ पर जो हमला करने वालों में इनका किरदार कलीदी था। आपने इनकी तकरीर भी सुनी होगी, बहुत ह्यूमिलेटिंग किस्म की इनकी हरकत थी। ब्लो दी बेल्ट जाके इन्होंने वहाँ पर ख़िताब किया। इनको लग रहा था ये किसी इल्यूजन का शिकार थे, डिल्यूजन जिसको कहते हैं, का शिकार थे, कि इनको लग रहा था कि शायद पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर एक इनकलाब बर्पा हो चुका है, जनरल आसिम मुनीर साहब का तख्ता उलट चुका है, जो कतर में है, इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। ये लाहौर के कोर कमांडर की, जो बाय द वे ख़ुद एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैया की वजह से ओहदे से फ़ारिग हो चुके हैं, उनकी वर्दी और ख़ुसूसन उनकी जो पतलून थी, जिसको हम पेंट कहते हैं, वो हवा में लहरा रहे थे और बड़ी बेहुदा किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। इनका असल जुर्म जो है वो 2-3 जराइम है। एक तो ये है कि आप किसी साजिश का हिस्सा हों और उस साजिश को, जो साजिश पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का तख्ता या उनकी कमांड को उलटने के लिए रचाई बसाई गई हो, आप उसको जानते भी हों, उसको एग्जीक्यूट भी करवा रहे हों, मौके के ऊपर मौजूद भी हों, लोगों को वरगला के फ़ौजी तनसीबात की तरफ लेके भी जा रहे हों, और फिर उसके साथ साथ आपका एटीट्यूड जो है, आपका रवैया जो है, वो इंतहाई ह्यूमिलेटिंग हो। सर, ये जब इनकलाब आते हैं, जब हमले होते हैं, जब किसी दुश्मन के ऊपर टूटा और बरसा जाता है, तो जो ज़र्फ़ वाले लोग होते हैं वो अपने दुश्मन को तब भी, जब वो नगूं हो जाए, जब वो शिकस्त खा जाए, तब भी उसको ह्यूमिलेट नहीं करते। वो कहते हैं ना कि बड़ा मशहूर है कि वो सीज़र से किसी ने पूछा था, एक मफतूह बादशाह ने या ज़ेर नगी बादशाह ने, कि पूछा उससे कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। उसने कहा वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। तो ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। ये तो वैसे भी जंगी असूल जो हैं, जो अखलाकियात हैं, जंग की भी अखलाकियात होती हैं, वहाँ पर भी कहा गया है, और आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करना चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया था। वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह था, उससे लोगों को सदमा भी हुआ, लोग जो हैं वो गुस्से में भी आए, और जिसको हम कहते हैं ना कि तप बहुत, तप समझते हैं कि गुस्सा बड़ा है, कि यार ये एक होता है बंदा कि यार ठीक है, बाकी लोग भी थे ना वहाँ पर, बाकी लोग भी इस तरह के काम कर रहे थे, लेकिन ये जो बड़ा ह्यूमिलेट करना और बड़ा जनाब वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं चांगना, वो जो आप करें, इस तरह का रवैया इख्तियार करें, तो फिर आपके ऊपर गुस्सा बहुत चढ़ता है।
اور پھر وہ غصہ نکلتا بھی ہے. تو میں تو جس قبیلے کا آدمی ہوں، ہم تو یہی بات کہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ اوپر بھی ہو اور آپ اخلاقی طور کے اوپر بھی ٹھیک ہوں، تو پھر آپ کو اخلاقیات کے جو اصول ہیں ان کے اوپر کاربند رہنا چاہیے. تو جو حسان نیازی صاحب ہیں وہ قانون کی گرفت میں ہیں، وہ قانون کے شکنجے میں ہیں. شکنجہ تو نہیں کہنا چاہیے، گرفت کہنا چاہیے، یا قانون کی زد میں ہے. وہ اب قانون کا ان کو سامنا کرنا ہے. تو انہوں نے جس طرح کا بھی رویہ اختیار کیا تھا، ان کو ان کے جرم کی ہی سزا ملنی چاہیے. یہ جو ہوتا ہے نا غصہ، انتقام، یہ ریاستوں کو یہ مناسب بھی نہیں ہوتا، یہ ان کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہوتا. جب ریاستیں غصہ کرتی ہیں، جب ریاستیں انتقام لیتی ہیں، تو وہ اس سے گڑبڑ ہوتی ہے اور پھر وہ دشمنی ایک طرح سے چل نکلتی ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ظاہر ہے کہ ہماری کیا اوقات کہ ہم ویسے بھی ہارون رشید صاحب جو ہے نا، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے سینئر ہیں. دنیا ٹی وی میں ہم کام کرتے تھے تو وہ ایک دفعہ انہوں نے بات کی تھی کہ طاقتور آدمی کو اخلاقیات کا درس نہیں دیا جانا چاہیے. نہیں، یہ الفاظ نہیں تھے، وہ یہ تھے کہ طاقتور آدمی کو آپ اخلاقیات کا یا سمجھ بوجھ کا یا ہوش مندی کا کوئی مشورہ دیں گے تو وہ آپ کی بہت بڑی غلطی ہوگی. کیونکہ طاقت نہ کسی دلیل کو سنتی ہے، اس کی دلیل بھی اپنی ہوتی ہے، اس کی اخلاقیات بھی اپنی ہوتی ہے. اس کے باوجود کہ اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ مشورہ نہیں دینا چاہیے، اپیل کی جا سکتی ہے. مشورہ نہیں دے رہا، اپیل کی جا سکتی ہے کہ سر حسان نیازی کے اوپر جو ہے آپ کو غصہ ہے، سر لوگوں کو وہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا تھا، لیکن دل بڑا ہونا، ریاستوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، دل بڑا کریں. تو خیر وہ یعنی اس جرم میں وہ 9 مئی کے حملوں کے حوالے سے وہ ایک انتہائی مطلوب شخصیت تھے. پاکستان کی فوج اور اس کے جو کہہ لیں کہ ادارے ہیں متعلقہ، سراغ رساں ادارے ہی آپ کہیں گے ان کو، یا جن کو ہم عرف عام میں حساس ادارے کہتے ہیں. حساس ادارے نہیں ہوتے، وہ سراغ رساں ادارے ہوتے ہیں، اور ان کے ذمے جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت کے امور ہوتے ہیں. اور وہ لگے ہوئے تھے پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز یا لا انفورسنگ ایجنسیز، جس میں پولیس ہے، آئی بی ہے، ایف آئی ہے، اس طرح کے جو ادارے ہیں جو تلاش کر رہے تھے حسان نیازی صاحب کو، وہ لگے ہوئے تھے، ان کے پیچھے چڑھے ہوئے تھے. تو وہ اب یہاں سے نا خبر شروع ہوتی ہے. وہ پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ فوج کے سپرد کر دیے گئے ہیں حسان نیازی صاحب. تو خبر یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ 2 میجر تھے، جن میں ایک میجر جو تھا وہ حسان نیازی صاحب کا دوست تھا. اور جو میجر صاحب حسان نیازی صاحب کو مامور کیے گئے تھے کہ وہ ڈھونڈیں، ان کو ڈھونڈا جائے، ان کو پتہ چلا کہ فلاں میجر صاحب جو ہیں وہ حسان نیازی صاحب کے دوست بھی ہیں اور ان کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. پھر حسان نیازی صاحب، چونکہ میں نے آپ کو پتہ نہیں یہ والی بات بتائی کہ نہیں بتائی، کہ حسان نیازی صاحب جو تھے وہ مختلف سمز یوز کر رہے تھے ایک وقت کے لیے. زیادہ وہ تھے وائی فائی کے اوپر، اور اپنے جو عزیز و اقارب ہیں، جو اپنے دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ وہ کسی نہ کسی وائی فائی کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، یوں کہہ لیں کہ واٹس ایپ وہ یوز کرتے تھے وائی فائی کے ذریعے. اور یہ ذرا ٹیکنیکل کوئی بات ہے، یہ مجھے بتانے والے نے بتائی ہے کہ وائی فائی جو ہے وہ اس کے ذریعے اگر آپ واٹس ایپ یوز کریں تو پھر آپ لوکیٹ آپ کو کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، ذرا ٹیڑھا ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی پاکستان کے اداروں کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ وائی فائی کے ذریعے استعمال ہونے والے واٹس ایپ کو مانیٹر بھی کر سکیں. تو یہ ویسے ٹپ ہے آپ میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی. اچھا خیر، تو وہ رابطے میں تھے، تو وہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح رابطے میں ہے. پھر جو ان کے ساتھ رابطے میں تھے وہ بھی وہی ٹپ یوز کر رہے تھے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. تو ان کو کسی طریقے سے ان میجر صاحب کو پتہ چلا کہ فلاں، ہم میجر صاحب کا نام رکھ لیتے ہیں میجر اے، میں کوئی بھی نام دوں گا نا تو وہ لگے گا کہ شاید میں صحیح نام بتا رہا ہوں. میجر اے وہ تھے جو حسان نیازی صاحب کو ڈھونڈ رہے تھے، میجر بی وہ تھے جو حسان نیازی صاحب کے دوست تھے اور ان کے رابطے میں تھے. ہوتے ہیں اسی سوسائٹی میں ہی ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ فوج ہماری ہے،
ہمارے ہی بہن بھائی جو ہیں وہ اس فوج میں کام کر رہے ہیں, کوئی دوست, کوئی بچپن کا دوست. اچھا میں کوئی اور بات پرسنل شیئر کرنے لگا تھا لیکن میں رک جاتا ہوں, وہ دوستوں کی بات چل نکلی تھی. تو خیر جو میجر اے تھے ان کو پتا تھا میجر بی رابطے میں ہے, تو انہوں نے میجر بی کو بلف مارا. ایک تو ان تک پہنچتے پہنچتے بڑا ٹائم لگا نا کہ رابطے میں کون کون لوگ ہیں, تو میجر بی کو انہوں نے نا ایویں باتوں میں نا بلف مارا کہ پتہ چل گیا کتنے حسان نیازی آج راتی ریڈ کر رہے ہیں, پتہ کوئی نہیں سی کہ کہاں پہ ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ زیادہ عرصہ کہاں پہ رہے, یہ بھی انفارمیشن آ چکی ہے. تو وہ جو میجر بی تھے ان کے طوطے اڑ گئے ہاتھ کے, انہوں نے کہا تو پہنچ گئے سرکار. انہوں نے نہ ادھر انہوں نے چائے شائے پی کے ہیلو آئے ان کے دفتر سے نکلے, یہ جہاں پہ بھی یہ ملاقات تھی جس طرح بھی, اور کافی دنوں کے ساتھ ان کے ساتھ میجر اے میجر بی کے ساتھ رابطے میں تھے. تو انہوں نے جناب موقع نکلتے ہی فون کیا, وائی فائی کے ذریعے کیا ہوگا, لیکن چونکہ رینج میں تھے فون ڈیٹیکٹ ہو گیا, فائل بھی ڈیٹیکٹ ہو گئے حسان نیازی صاحب. تو انہوں نے اپنی جگہ بدلی. اب جگہ بدل کے وہ والی جہاں پر وہ تھے اوگی, ان کے جو سسرال ہے نا. اچھا یہ ویسے حیرت والی بات ہے کہ ہمارے ہاں اور یہ ایک اور بندے کے ساتھ رابطے میں تھے جس کا نام تھا حیدر مجید, جو مراد راز صاحب کی ٹکٹ جن کو ملی تھی مطلب ان کے ساتھ. یہ حیدر مجید اور حسان نیازی صاحب اکٹھے تھے. ایک اور شخص ہیں وہ بھی اس وقت, یہ حسان نیازی صاحب کی گرفتاری کے بعد انہوں نے بھی اپنے سارے رابطے جو ہیں نا وہ وائی فائی والے وہ بھی بند کر دیے ہیں. وہ ان کا نام ہے زبیر نیازی. چلیں یہ اضافی انفارمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو انہوں نے نا جناب اوگی جو ہے ان کا سسرال تھا, یہ وہاں پر کافی عرصہ رہے اور وہیں پہ چھپے ہوئے تھے. ہمارے ہاں پولیس جو ہے وہ پہلے سب سے آ کے رشتہ دار پکڑتی ہے. جب یہ روایت ہے نا, مطلب پولیس کا طریقہ کار ہے, کیونکہ جدید خطوط کے اوپر تو ہماری پولیس ابھی تک نہیں پہنچ سکی. یہ ڈیوائسز, یہ جناب سرویلنس اور کس طرح کر کے انویسٹیگیٹ کرنا ہے, جو سائنس ترقی کر گئی ہے پولیس نے ابھی ترقی کرنی ہے ہماری. تو ورنہ تو ہم فزیکلی جا کے رشتہ داروں کو پکڑ لیتے ہیں. یہ پکڑے گئے ہوں گے مجھے نہیں پتا, لیکن یہ خبر پکی ہے کہ یہ اوگی ان کا جو سسرال مجھے بتایا گیا ہے رپورٹڈلی یہ وہاں پر رہائش پذیر تھے, قیام پذیر تھے. انہوں نے جب فون وصول کی کال تو پھر انہوں نے جگہ بدلی اور جگہ بدل کے جہاں سے یہ گرفتار ہوئے ہیں وہاں پر گئے. انہوں نے اپنے جو قریبی عزیز ہیں اپنے والد صاحب کو بھی یہ فون کر کے یہ ساری سچویشن بتائی کہ جی کہ میں فلاں جگہ کے اوپر ہوں. والد صاحب جو ہیں وہ ان سے ملنے ایبٹ آباد پہنچے اور ان کے لیے وہ جو تھی نا کھانے پینے کی چیزیں, سبزیاں اس طرح کی چیزیں خرید رہے تھے. تو ان کو میسج آیا کہ گیم از اوور, کیونکہ اس وقت تک حسان نیازی صاحب کو گرفتار کیا جا چکا تھا. تو یہ جناب اب وہ میجر اے کو کیا تمغہ ملتا ہے, ظاہر ہے کہ شاباش تو کم از کم ملے گی اور اپریشیٹ بھی کیا جائے گا. ان کی فائل میں یہ ایک مطلب لکھا جائے گا کہ ان کی گڈ پرفارمنس. اور میجر بی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ میرے بات نہیں کر رہی, یہ ابھی بھی مجھے نہیں پتا. میں تو ابھی کیا سرائی کر سکتا ہوں کہ میجر بی کے ساتھ کیا ہوگا, اللہ ہی بہتر جانتا کیا ہوگا. ایسے لوگ جو ہیں وہ عموماً ان کے ساتھ اچھا تو نہیں ہوتا, ادارے میں تو نہیں رہنے دیا جاتا انہیں. تو اللہ کرے کہ میجر بی کے ساتھ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے. حسان نیازی صاحب کے ساتھ جو ہونا ہے وہ بس جو انہوں نے جرم کیا ہے, وہ جو انہوں نے جرم کیا ہے نا وہ بھی کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے. بیسیکلی تو میری ہمدردیاں جو ہیں وہ حفیظ اللہ خان نیازی صاحب کے ساتھ ہیں اور بڑی شدت سے ہیں کہ یا تو ہونا کہ آپ کا بیٹا آپ کے جو اصول, آپ کے نظریات, آپ کے آدرش ان کو ہی فالو کر رہا ہو اور آپ ذہنی طور پہ سمجھتے ہو کہ یار کہ میرا بچہ اصول کی خاطر لڑ گیا, جس بھی انجام کو پہنچا بس ٹھیک ہے. آپ کو تسلی ہوتی ہے, کم از کم یہ تسلی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی جو تربیت کی تھی, جو میں نے اس کو اخلاقیات کے اصول سارے بتائے تھے کہ بیٹا یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ ان پر کاربند ہے,
سر حفیظ اللہ نیازی خان صاحب کو تو یہ بھی تسلی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنے ماما جان کے بہکاوے میں آیا ہے، اور ان کے ماما جان جو ہیں وہ ایک غلط آدمی ہیں، اور بڑے میں نہیں کچھ کہنا چاہتا جو ان کے بارے میں لوگ بھی اور ان کے عزیز و اقارب بھی کہتے ہیں، وہ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن ان کو آپ کرب کی کیفیت سمجھیں آپ، کہ بیٹے کو سمجھاتا رہا کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، لیکن بیٹا جناب مامے کی محبت میں یا اس کے بہکاوے میں اپنی جان کے اوپر کھیل گیا یار، تو کتنی تکلیف میں ہوں گے حفیظ اللہ خان نیازی صاحب. تو ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے بیٹے کے لیے آسانیاں پیدا کرے، لیکن جرم بہت بڑا ہے. اور جو ادارے ہیں پاکستان کے، ایک ہی وہ سٹک یارڈ رکھیں، پھر اگر حسان نیازی کو معافی نہیں ہے تو پھر کسی جنرل کے بیٹے کو، کسی جنرل کے داماد کو بھی معافی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ایک جنرل کے داماد صاحب جو ہیں وہ جنہوں نے گیٹ شوٹ کھولا تھا، عمران محبوب ان کا نام ہے، غالباً میری اطلاع کے مطابق وہ اس وقت اپنے گھر میں موجود ہے. تو اصول تو پھر سب کے لیے ایک ہونا چاہیے، اور حسان نیازی نے جتنا جرم کیا اتنی سزا ملنی چاہیے، حالانکہ جرم اور سزا دونوں ہی بہت بڑی ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ اپنے یہ نہیں کہہ لیں کہ اپنی رحمت فرمائے سب کے اوپر. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.